वेलकम बैक नाजरीन। हाफिज साहब बात कर रहे थे, मैं चाहूंगा कि वहीं से कंटिन्यू करें जहां से सिलसिला टूटा था। जी, मैं बात कर रहा था कि सोना, चांदी, सवाइम यानी चरने वाले जानवर और जरी जमीन, ये बुनियादी चीजें हैं जिस पर ज़कात फर्ज होती है। सोना 7.5 तोले हो तो ज़कात फर्ज होती है। 7.5 तोले सोना हो या 7.5 तोले सोने के बराबर किसी के पास पैसा हो तो ज़कात फर्ज होती है। अगर पैसा होगा तो 2.5% होगी। अच्छा, उसमें एक चीज वाज़े करना यहाँ जरूरी है कि बेहतर तो यह है कि जिस चीज पर ज़कात फर्ज हो रही है वही चीज तोड़ कर दी जाए। मतलब सोने पर ज़कात फर्ज हो रही है तो सोना दिया जाए। अच्छा। चांदी पर हो रही हो तो चांदी दी जाए, और अगर जानवर पर फर्ज हो रही है तो जानवर दिया जाए। लेकिन उमूमन हमारे यहाँ खवातीन ऐसा नहीं करने देंगी, तो उसमें इजाजत है कि आप उस सोने को कन्वर्ट करें टू दी रुपीस, तो आप उन रुपीस को फिर ज़कात जो फर्ज होगा कैलकुलेट करके आप ज़कात अदा करें, क्योंकि अल्लाह का मामला है, इस पे खुदा खौफी करते हुए इसको देखना चाहिए। 7.5 तोले सोना, 52.5 तोले चांदी, और फिर सवाइम कहते हैं चरने वाले जानवरों को, जो हलाल जानवर, उसके अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। मसलन बकरी है, गनम कहा जाता है, उसके अंदर ये सारी बकरा आ जाता है, छतरा आ जाता है, पेडूस के अंदर आ जाता है। तो वो अगर 40 अदद हो तो 1 अदद बकरी उस पे जाएगी, यानी उसकी एक मिकदार है, उसकी एक मिकदार है। और 5 ऊंट अगर हो तो 1 अदद बकरी दी जाएगी। और 40 अदद अगर आपके पास गाय है, भैंस है, तो 1 अदद बकरी दी जाएगी। अब देना क्या है? अल्लाह के रास्ते में देना है। अल्लाह पाक फरमाते हैं लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह के रास्ते में वो चीज दो जो तुम्हें पसंदीदा हो, जो तुम्हें अच्छी लगे, अल्लाह के रास्ते में वो देना चाहिए। लेकिन अगर वो चीज नहीं है तो कम से कम दरमियानी दर्जे की देना चाहिए, मिडिल स्टैंडर्ड वाली देनी चाहिए, बिलो द स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। अल्लाह के रास्ते में देना है। तो ये तो है ज़कात। उसके बाद है जमीन पर ज़कात। जमीन पर जो ज़कात है, जमीन 2 तरह की होती है। एक है कुदरती पानी से सैराब होने वाली, और दूसरी मसनूई पानी से सैराब होने वाली। जमीन पर जो ज़कात आयद होती है उसको उशर कहा जाता है। उशर। अब वहां क्लासिफिकेशन हो गई कि 2 हिस्से हैं जमीन के, कुदरती पानी से सैराब होने वाली, और यहां शरीयत ने थोड़ी सी रायत दे दी है उन लोगों को जो मसनूई पानी से जमीन को सैराब करते हैं। मसनूई पानी से जब जमीन सैराब होगी तो उस पर कुल पैदावार का 20वां हिस्सा ज़कात में दिया जाएगा। और वो जमीन जो मसनूई कुदरती पानी से सैराब होती है उस पर कुल पैदावार का 10वां हिस्सा लिया जाएगा। यानी अगर किसी जमीन पर दोनों पानी इस्तेमाल होते हैं तो जो अल्लाह का ये हुक्म पूरा करता है जिम्मेदार, वो हिसाब जरूर रखता है कि मैंने कुदरती पानी से कितनी जमीन को सैराब किया है, मसनूई पानी को कितना सैराब किया है, क्योंकि अल्लाह का मामला होता है। जी। इंसान जाती मामलात के अंदर डंडी मार लेता है, अल्लाह के मामलात के डंडी लग नहीं सकती, इसलिए कि वो बराह रास्त अल्लाह के साथ उसका मामला है। इसलिए दीनदार जिम्मेदार रियायत रखता है अपने हिसाब की। तो उसमें ऐसा भी होता है कि हर फसल पे हिसाब रख के दी जाए या साल के बाद दे दी जाए, दोनों जगह ज़कात वैलिड है। क्योंकि हमारे यहाँ साल के अंदर 2 फसलें होती हैं, एक फसल आई उस पर ज़कात दे दी, फिर दूसरी फसल आई फिर उस पर ज़कात दे दी, उस पर हिसाब रखा जाता है। तो बुनियादी तौर पर ये उसका निसाब है। ये अच्छा, ये बेसिकली बेसिस आपने जो बेसिक्स हैं वो बता दी कि कितने माल पे जाके ज़कात जो है वो वाजिब हो जाती है, और कितने माल पे कितनी ज़कात जो है, ये बड़ा तफसील से आपने बताया। अब जो खुम्स की और ये ज़कात की बात कर रहे थे कि ज़कात जो है वो सादात को जो है वो नहीं दी जा सकती। उस पे हम ये एक इस पॉइंट का हेड ये बना सकते हैं कि ज़कात किन को लगती है। हमारे यहाँ सुन्नत के यहाँ चंद एक जगह हैं जहां ज़कात अदा नहीं होती। सबसे पहले मुर्दे के कफन दफन पर ज़कात अदा नहीं होती, यानी वहां नहीं लगाई जा सकती। नहीं, वहां आप अपने पाकीज़ा माल से लगाएंगे उसको, चाहे आपने कोई भी ऐसा मर गया बंदा, जैसे आजकल बहुत हादसा, यानी अगर आप किसी की मदद भी करें तो वो अपनी पॉकेट से आप करेंगे, प्योरली ज़कात से नहीं करेंगे। ये पहला इशू है कि जहां अल्लाह के माल से नहीं वो करेंगे, अल्लाह के माल से नहीं होगा वो, ना अल्लाह का माल नहीं, वो गरीबों का माल, वो जो गरीबों का माल है तवस्सुत अल्लाह है और उसके अल्लाह के हुक्म से वो उनका हक है। क्योंकि कुरान मजीद के अंदर आया ना, जैसे मैंने शुरू में तिलावत की आयत, वफी अमवालिम हक़ मालूम, ज़कात महरूम लोगों का हक है बाय द ऑर्डर ऑफ अल्लाह। जी। तो मुर्दे के कफन दफन पर ज़कात नहीं लगती, एक जगह। दूसरी जगह है जहां ज़कात आयद नहीं होती अहले सुन्नत के यहाँ, वो है कि मस्जिद की कंस्ट्रक्शन पे ज़कात नहीं, मस्जिद की तामीर पे, मस्जिद की तामीर पर ज़कात नहीं होगी। इवन के लोटे
یعنی اس میں استعمال جتنی چیزیں ہو رہی ہیں نمازیوں کے لیے، وہ نہیں، وہ اللہ کا گھر ہے نا جی. تو اللہ کا گھر آپ نے اپنے اللہ کے گھر کو آپ نے وہ مال دینا ہے جو آپ کا پاکیزہ مال ہے جی. اس میں سے مطلب زکات ادا کرنے کے بعد جو مال آپ کے پاس ہے اس میں سے جتنا آپ چاہیں دیں. ہاں، اس میں ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ زکات محروم لوگوں کا حق ہے. اللہ محروم نہیں ہے جی. اللہ غنی ہے. اللہ محتاج نہیں ہے جی. ہم محتاج ہیں جی درست. تو ایسا غنی، ایسا بے محتاج جو دیتا ہے، ہاں، جو سب کا پالنے والا، جو سب کا پیدا کرنے والا، اس کو وہ مال دینا چاہیے جو آپ کے پاس پاکیزہ مال ہے. ہاں، اور وہ پاکیزہ مال ایون کے بعد میں نے سنا ایک دو جگہ ایک آئے، انہوں نے کہا جی میرا مال ہے، آپ اس کو یہاں لگا دیں، واش روم بنا دیں. انہوں نے کہا جی آپ کا مال واش روم میں بھی نہیں لگے گا. اچھا، واش روم میں بھی وہ مال لگے گا آپ کے فلش سسٹم کے اندر، لوٹوں کے اندر، صفائیوں کے چٹائیوں کے اوپر، جو آپ کا پاکیزہ مال ہے اس میں سے آپ کی ادائیگی ہوگی جی. ٹھیک ہے. یہ دو جگہ. تیسری جگہ ہے کہ آپ کے زیر کفالت افراد جو ہیں ان کو زکات ادا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. آپ کے زیر کفالت، بالکل، زیر کفالت افراد کا، جن کی کفالت جو ہے وہ آپ کے ذمے ہو. زیر کفالت افراد کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ، ایک آسان سی اس کی ڈیفینیشن ہے کہ جو آپ کے کچن سے کھانا کھاتے ہیں. بالکل. مثلا آپ کا بھائی ہے، بہن ہے، وہ مستحق زکات ہے لیکن آپ کے ساتھ رہ رہا ہے تو آپ اسے زکات ادا نہیں کرو گے. لیکن اگر وہ آپ کا بھائی بہن الگ رہ رہا ہے تو آپ اس کو زکات دے سکتے ہیں، آپ اس کو زکات دو گے. سب سے بہترین مصرف جو ہے وہ زکات دینے کا آپ کے وہ عزیز اقربا ہے. تو اس طرح ہاں، ہمارے اہل سنت کے ہاں اہل سادات کو، ہاشمی نسل کو زکات ادا نہیں ہوتی. یعنی کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو زکات نہیں ہے، اس کو دینا ہے تو نبی علیہ السلام کے احترام کی خاطر آپ اس کو پاکیزہ مال سے اپنے مال. بالکل. اچھا، یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہم نے کافی تفصیلی جو چلے، میں نے آپ سے کویشچن کیا، لیکن مشترکات جو ہیں، یہ رمضان المبارک ہے اور اس میں ایک ہم بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے کہ آج ضرورت ہے ہمیں اور ہماری قوم کو، اس ملک کے پاکستان کو، کہ ہم مشترکات پہ زیادہ گفتگو کریں. بعض اختلافات ہوتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ مائنر سے ہیں، ان کو اچھالنا، ان کی بات کرنا، یہ ایک بڑا خوبصورت پہلو کہ آپ دونوں نے ایک جگہ پہ آ کے جو بحث ہے کہ سادات کے اوپر زکات جو ہے وہ ان کو نہیں لگ سکتی، ان کو دی نہیں جا سکتی. اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. آپ کیا حسین نجفی صاحب مطمئن ہیں کہ پاکستان میں جس طرح سے زکات کا مصرف کیا جاتا ہے، جس طرح سے زکات جو ہے وہ حاصل کی جاتی ہے بینکس کے تھرو، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے؟ اور دوسرا آپ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیے گا کہ ہماری جو ویلفیئر کی تنظیمیں ہیں انہوں نے بڑے بڑے بینرز آج کل لگ جاتے ہیں رمضان سے شروع سٹارٹ ہوتے کہ جی ہمیں فلاں ہاسپٹل کے لیے زکات چاہیے، ہمیں فلاں، یعنی اجتماعی زکات وہ مانگتے ہیں اجتماعی طور پہ. یعنی کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جی جو محلوں میں، گلیوں میں غریب، مسکین، فقیر رہنے والے لوگ ہیں ان کی یہ حق رسی ہوتی ہے؟ کیا ایسا ہے؟ جہاں تک آپ کے اگر اس طرح لی جائے زکات، تو جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ زکات کو خود بخود بینکوں سے جو ہے کٹوتی ہو جانا ہے، تو یہ اس لحاظ سے درست نہیں ہے کہ گورنمنٹ کو، حکومت کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس شخص کے باقی اموال کتنے ہیں، اور زکات میں قربتاً الی اللہ یعنی کرنا، نیت قربتاً الی اللہ کرنا ضروری ہے، برخلاف عشر کے کہ عشر میں اگر قربت نہ بھی ہو تو خود کٹوتی ہوگی، حکومتی ٹیکس ہے یہ. جبکہ زکات جس طرح نماز واجب ہے اس میں قربتاً الی اللہ شرط ہے، اسی طریقے سے زکات میں بھی تقرب کی نیت اگر نہ کی جائے اور انسان پیسے دے بیٹھے اور تقرب کی نیت اسے نہ کی ہو تو زکات ادا نہیں ہوتی. سب فقہا کے نزدیک اس طریقے سے ہے کہ اس میں گورنمنٹ کو پتہ ہوتا نہیں ہے کہ اس کے اموال کتنے ہیں، اور ثانیاً اس نے پتہ نہیں قربتاً اللہ نیت کی ہوتی ہے یا نہیں، تو یہ خود سے ہی بینکوں سے کاٹ لینا از لحاظ شرعی درست نہیں ہے. باقی رہ گیا جہاں تک آپ نے دوسرا سوال فرمایا ہے تو
یہ جو مصارف زکوٰۃ ہیں اس میں فقہاء نے لکھا ہے، روایات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وارد ہوئی ہیں، اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے کے فقراء کو، علاقے کے مساکین کو، وہ لوگ جو نسلاً بعد نسلاً بھی آپ کے پاس آ رہے ہیں اور وہ آپ کے پاس سے اٹھا کر لے کر جاتے تھے، جو بھی آپ کے گھروں کو انہوں نے دیکھا ہوا ہے اور کہ یہ صاحبان ثروت ہیں اور ان کے پاس مال موجود ہے، تو ان کو انسان محروم کر دے جبکہ وہ توقع بھی رکھتے ہوں جی، تو انسان جس سے توقع رکھ رہا ہے اس کو چھوڑ کر ایسی جگہوں پر دینا ہاں دینا، اگر یہ جگہیں ختم ہو گئی ہیں، آپ کے ارد گرد فقراء اور مساکین موجود نہیں ہیں، یا وہ جو عادت رکھتے ہیں فقراء اور مساکین جو آپ کے گھر سے آ کر لیتے ہیں وہ بھی موجود نہیں ہے، تو پھر آپ اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ تنظیم جو ہے اس مال کو صحیح مصرف میں خرچ کرے گی، یا فلاں فرد وکیل کے طور پر آپ اس کو دے سکتے ہیں کہ اس مصرف کو انجام دے۔ جی، جہاں تک توقع کی بات جو میں نے کی ہے کہ بعض اوقات زکوٰۃ میں یہ ہے کہ زکوٰۃ کو فوراً ادا کر دیا جائے، اگر انسان نے ادا نہ کیا اور اہمال کیا اور سستی کی، زکوٰۃ کے وہ مال ضائع ہو جائے تو یہ اس کی گردن پر ہے کہ دوسرے مال میں سے دوبارہ وہ زکوٰۃ کو پرداخت کرے۔ تو لیکن اس قسم کا فرد فقیر کہ جو متوقع ہے کہ یہ آپ کے پاس آئے گا اور آپ سے پیسے لینے کے لیے زکوٰۃ کے لیے ہر سال آیا کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ کو جدا کر کے رکھ دیں اس کے انتظار میں۔ اچھا، کہ آپ اس کے انتظار میں، یہ ایک بہت اہم بات ہے جی ہاں، کہ اس کے انتظار میں آپ علیحدہ کر کے رکھ دیں اور اس کا انتظار کریں۔ اگر اس دوران وہ زکوٰۃ ضائع بھی ہو جائے گی تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کے لیے دوبارہ سے زکوٰۃ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا خدا تعالیٰ نے ایک فقیر کی حیثیت کو اور حیثیت عرفی کو اہمیت دی ہے۔ جی اچھا، اس میں یہی جو آپ نے سوال کیا ہے نا علامہ صاحب سے، اسی میں بات کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید کی جو بیسک فلسفی ہے نا زکوٰۃ کے متعلق، وہ یہ ہے کہ محروم لوگوں کی معیشت کو چلایا جائے، محروم لوگوں کی معیشت کو چلایا جائے، محروم لوگوں کی معیشت کو چلایا جائے، اور ان کے اندر جو وسائل سے دوری ہے، جو ان کے ہاں پریشانیاں ہیں گھر کے اندر، اس کو ختم کیا جائے۔ اور آپ نے جو سوال کیا ہے نا، اگر اس کو ہم دیکھیں کہ جیسے ہمارے ہاں تھرو بینک زکوٰۃ کاٹی جا رہی ہے، اور ہمارے ہاں بڑے بڑے ہاسپٹل، وہاں صرف مریضوں کا علاج ہو رہا ہے، وہ ایک زکوٰۃ سپینڈنگ پلیس تو ہو سکتی ہے۔ اب تو میں نام نہیں لوں گا، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مجھے ایک لفافہ آیا، اس میں میرا بل آیا، اس میں جناب کریڈٹ کارڈ کا، تو اس کے اندر ایک ہمارے ویلفیئر کے ہیں، ان کی تصویر تھی باقاعدہ۔ اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ گھر گھر میں پیغام بھی اس طرح پہنچایا جا رہا ہے کہ آپ مطلب اس ادارے کو زکوٰۃ دیں اور بینکس کے تھرو؟ دیکھیں، ہمارے ہاں علامہ صاحب کو بھی چاہوں گا کہ وہ بھی اس پہ بات کریں، ہمارے ہاں فقہ حناف کے ہاں یہ زکوٰۃ تھرو انسٹیٹیوشنل کٹوتی جائز نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے اندر اونرشپ دینا، مالک بنانا ضروری ہے۔ جی، جو محروم لوگ ہیں ان کے ہاتھ کے اندر کہ بھائی یہ زکوٰۃ ہے، میرے مال کے اندر اللہ نے تیرا حق رکھا تھا، لہٰذا یہ میں تجھے تیرا حق دے رہا ہوں۔ لیکن آج جو زکوٰۃ بینکوں کے ذریعے کاٹی جاتی ہے، پہلے نمبر پر ہے زکوٰۃ کی جو کٹوتی ہے وہ آپ کے اوریجنل مال پہ ہونی چاہیے، زکوٰۃ کے اوریجنل مال پہ، لیکن یہاں بڑی ایک اہم بات ہے کہ یہاں اوریجنل مال پہ زکوٰۃ کٹوتی نہیں ہوتی۔ یہاں جو آپ نے بینک کے اندر ڈپازٹ کرایا ہے وہ بینک یوز کرے گا، اس کے اوپر جو انٹرسٹ آئے گا اس کے اوپر زکوٰۃ کٹوتی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ تو یہاں بنیادی طور پر عبادت ہے، لیکن جب تھرو بینک زکوٰۃ کٹے گی تو وہ آپ کے آنے والے انٹرسٹ پہ کٹے گی، آپ کی اوریجنل اماؤنٹ پہ نہیں کٹے گی۔ جو سود ہے، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں سود کہتے ہیں، سود پہ زکوٰۃ کٹے گی، جو بجائے اس کے کہ آپ کے لیے باعث ثواب ہو، باعث اجر ہو، باعث نجات ہو، باعث مصیبتوں سے نجات ہو، وہ الٹا آپ کے لیے باعث عذاب ہے، عذاب کے بارے میں، کیونکہ وہ سود تو حرام ہے، اسلام کے اندر سود جائز نہیں ہے۔ اور سود سے آج ہمارے ہاں بینک کی ذریعے زکوٰۃ کٹ رہی ہے، وہ سود پہ کٹ رہی ہے، اوریجنل مال پہ نہیں کٹ رہی۔ اسلام کی فلسفی کے اوریجنل مال سے زکوٰۃ کٹی جائے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر جو زکوٰۃ کی فلسفی اللہ نے بیان کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ہم نے بعض لوگوں کے لیے مال کو آزمائش بنایا ہے، ہاں، ایک کو مال دیا ہے، دوسرے کو محروم رکھا ہے، اور ایک کو کہا ہے کہ تو نے اس کو محروم لوگوں کو تو نے ادائیگی کرنی ہے اللہ کے نام پر، ٹھیک ہے جی۔ لیکن بینک کے ذریعے ایسا نہیں ہو رہا،
اور دوسرا یہ جو ادارے ہیں، اداروں کے اندر ہاں ایک آدھ جو زکوٰۃ کی جگہ ہے کہ مریض کو تو لگ جاتی ہے، لیکن ایز اے ہول جو اسلام کی جو انسٹیٹیوشن ہے زکوٰۃ کا، اس سے ڈینائل ہے، ہاں جی، اس سے دوری ہے. میں مولویوں کی شیپ کے اندر تو گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میں فتویٰ نہیں لگانا چاہتا، لیکن بہرحال ایسے اداروں کو زکوٰۃ دینے سے پہلے علماء سے مشورہ کر لیا جائے، تو پوچھ لیا جائے. اچھا، ایک اور کانسیپٹ بھی بڑے، دونوں میں سے کوئی بھی جواب دے سکتا ہے کہ آپ کے سیل فون پہ میسیجز آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس جو آپ اماؤنٹ، اتنی اماؤنٹ یا اتنے میسیجز یا اتنے کارڈ فیڈ کریں گے، اس پہ بھی جو ہے کہ جی فلاں ادارے کو زکوٰۃ چلی جائے گی. اگر اس پہ میسج کریں آپ تو فلاں ادارے کو 5 روپے چلے جائیں گے. یہ میں وقفے کے بعد آ کے پوچھوں گا، اور ہم وقفے کے بعد جو ہمارا جو اس وقت پاکستان میں رائج ہے بینکنگ کا نظام، اس کے بارے میں ایک بات اس میں ضرور کروں گا. میں بریک لے لوں جی، ایک چھوٹا سا بریک ہے ناظرین، گفتگو ہماری جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا.